औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा यह वीडियो आप मुकम्मल देखना ना भूलें, और अगर आपको हमारी बात भली लगे और ज़रूरी महसूस हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। हमारी आज की वीडियो अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ है। ये तमाम इंसानों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक लम्हे फ़िक्र है। अरबी ज़बान कुरान मजीद की ज़बान है। ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, और दीन इस्लाम का सर चश्मा है। दीन इस्लाम की बुनियाद अरबी ज़बान है। अगर हम अरबी ज़बान से नाबलद हैं तो फिर इस्लाम का, दीन का सही मतलब और मफ़हूम समझने से ख़ासिर हैं। चाहे हम किसी भी मज़हब के मानने वालों को मुखातिब करें या फिर मुसलमानों को मुखातिब करें, अगर अरबी ज़बान में कुरान मौजूद है तो फिर अरबी ज़बान से ही कुरान को अगर समझा और सीखा जाए तो हमारी दीन और दुनिया दोनों सुधर सकती हैं, और न सिर्फ हमारे दरमियान की रंजिशें दूर हो सकती हैं, बल्कि इस कुरान के रास्त हम तक पहुँचने और समझने से हमारी गलतफहमियाँ और गैर मुस्लिमीन और मुस्लिमीन के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर हो सकती हैं। इस्लाम एक अमन व आशती और सलामती और इंसाफ का मज़हब है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी खालिक़ कायनात की तरफ से भेजा गया है, और इसमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। खुसूस कर मैं यहाँ बात करूँगा मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के लिए ये लम्हे फ़िक्र है। जैसा मैंने बताया, तो ये वीडियो खुसूस कर मुसलमान अहबाब के लिए है, हम तमाम के लिए लम्हे फ़िक्र है कि हम एक ऐसी नेमत से महरूम हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता की है। यानी हम अरबी ज़बान से नाबलद हैं, और हम इस्लाम और दीन की खिदमत के अगर दावे करते हैं तो ये सब खोखले साबित होंगे। जब हम खुद ही अरबी ज़बान से नावाकिफ़ हैं, कुरान और हदीस के सही माने नहीं समझ पाते, रास्त हम माने नहीं समझ पाते, तो औरों तक इसके पैगाम को कैसे आगे पहुंचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो दुनिया की तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। बेशुमार मुसलमान हैं जो डॉक्टर तो बन गए, अरबी ज़बान नहीं आती, इंजीनियर तो बन गए, अरबी ज़बान नहीं आती, वकील तो बन गए, अरबी ज़बान नहीं आती, बैरिस्टर तो बन गए, अरबी ज़बान नहीं आती, बेहतरीन ताजिर हैं, अरबी ज़बान नहीं आती, MLA बन गए, MLC बन गए, MP बन गए, काउंसलर बन गए, या जो भी ओहदा है हुकूमत का हासिल कर लिए, IAS बन गए, IPS बन गए, कलेक्टर बन गए, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती। जी हाँ, ये मैं गैर मुस्लिमों की नहीं, हम अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब हम अपने दरमियान, अपने गिरेबानों में झांक कर देखें तो हमको खुद अरबी नहीं आती, हमको अल्लाह का पैगाम समझ में ही नहीं आता रास्त, हम उसको कैसे दूसरों तक पहुँचाएंगे। ऐसे कितने प्रोफेशन हैं, आप गिनाते जाइए। बेहतरीन सहाफ़ी हैं, बेहतरीन सिफारतकार हैं, एम्बेसडर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती। हम दुनिया की सारी गोशों की बात करते हैं, सारे ममालिक से हम अंग्रेज़ी ज़बान में या उनकी मादरी ज़बान में बात करते हैं, लेकिन हमको अरबी ज़बान ही नहीं आती। बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जो स्ट्रीम लाइन कहलाने वाली ये दुनियावी ज़िंदगी के माहिर हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के माहिर हैं, लेकिन उनको भी अरबी ज़बान नहीं आती। इनके अलावा मैं हिंदुस्तान के वो कामयाब ताजिर मुसलमानों से बात करता हूँ, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे कितने ताजिर हैं जिन्हें अरबी ज़बान आती है? कामयाब ताजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको तिजारत में और नवाजे, लेकिन क्या आपको अरबी ज़बान आती है? बेशुमार मुसलमान हैं जो बैरून ममालिक बेहतरीन जॉब्स करते हैं, तिजारत करते हैं, वहाँ की हुकूमतों पर असर रखते हैं, लेकिन क्या वो अरबी ज़बान जानते हैं? यानी हमने दुनिया की हर चीज़ सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन नहीं सीख पाए तो अरबी ज़बान नहीं सीख पाए। हम ऐसी नेमत से महरूम हैं जो हमारे रब्बुल इज़्ज़त, हमारे पैदा करने वाले, हमारे पालनहार, हमारी जानों के मालिक, हमारे रिज़्क़ के मालिक, दुनिया और आखिरत के मालिक, मालिक दो जहां, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जिससे खिताब किया उस ज़बान से हम नावाकिफ़ हैं। ये वही खुदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दोनों जहानों का मालिक है, हमारे रिज़्क़ का मालिक है, हमारी हर सांस का मालिक है, हमारे हर लम्हे का मालिक है। बीमारी में शिफा वही देता है,
رزق وہی دیتا ہے، رزق کی تنگی وہی دیتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی دنیا کو فانی کرنے والا ہے، وہی ہمارے جانے لینے والا ہے، وہی ہماری جانوں کا حساب لینے والا ہے، وہی آخرت برپا کرنے والا ہے، وہی محشر برپا کرنے والا ہے۔ اور اس نے ہم کو آخرت والی زندگی جو تا قیامت ہم کام کریں گے، جتنے لوگ انسان آئیں گے سب کو ایک دن جمع ہونا ہے، اور پھر قیامت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی گائیڈ لائنز ہم کو جو دی گئی ہیں وہ قرآن، حدیث اور سنت کی شکل میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے صحابہ بھی ہم کو دیے ہیں۔ لیکن ان تمام کی زبان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب کی زبان، اللہ کی زبان، رسول اللہ کی زبان، صحابہ اکرام کی زبان، فرشتوں کی زبان، اور تمام جتنے بھی آپ پیغامات ہیں اللہ کے راست، اس کی زبان اگر دیکھیں تو عربی زبان ہے۔ ہم نے دنیا کے ہر شعبے میں مہارت حاصل کر لی، لیکن ہم عربی زبان سے نابلد ہیں۔ ہم آخری پیغمبر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی جو بات ہے ہم اس پر عمل کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کی بات انہی کی زبان میں سیکھنے کی کبھی خواہش نہیں رکھتے، یا پھر رکھتے ہیں تو اس کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب ہمیں عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو ذرا ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم کو ان کی ہدایات، احکامات اور ان کی تعلیمات راست سمجھ میں آ سکیں گی۔ اور اگر میں یہ بات بار بار کہتا رہوں کہ عربی زبان نہیں آتی تو بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو عربی زبان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، حدیث ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دوں کہ آپ کی جو بات کنورٹ ہوتی ہے جو زبان میں، آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، جس بھی زبان کے ماہر ہوں اس زبان میں آپ جو بولنا چاہیں، آپ کے مافی الضمیر سے جو آپ بات نکال رہے ہیں، کیا ترجمے سے وہ بات اس حد تک درست ثابت ہو سکتی ہے؟ یا آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کیا وہ بات مکمل آپ تک پہنچ سکتی ہے؟ آپ کسی اقبال، غالب یا کسی اور شعر، بہترین شعراء اکرام جس کو بھی آپ فالو کرتے ہوں، جانتے ہوں، کسی شاعر کا ایک شعر لے لیجئے، اس کو اردو میں پڑھیے تو اس کا مزہ اور ہے، اور پھر اس کو انگریزی میں کر دیجئے تو کیا آپ کو اس شعر کی وہ لذت، وہ مزہ آ سکتا ہے؟ جب ایک شعر کا ٹرانسلیشن آپ اس صحیح نہج اور مزے کے ساتھ نہیں انجوائے کر سکتے تو قرآن اور حدیث اور سنت آپ اور ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہی ہماری بنیادی بات ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری عربی زبان کی جو ہمارے جنریشن اراؤنڈ 45 50 ایئرس 60 ایئرس 70 ایئرس والوں کی بات، 60 تک ہی بول رہا ہوں میں، 70 80 تک تو 4th جنریشن ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنے 50 سال میں پیچھے دیکھیں تو جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیشنل ہیں، وکیل ہیں، IAS ہیں، IPS ہیں، کلکٹر ہیں، تاجر ہیں، تو ان کے بارے میں دنیاوی زندگی میں ان کی ترقی یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے ڈاکٹر، انجینئر کا بیٹا انجینئر، وکیل کا بیٹا وکیل، MLA کا بیٹا لیڈر کا بیٹا اور اس سے بڑا لیڈر۔ یعنی کہ ان کو اپنی ترقیاتی منزلیں طے کراتے کراتے وہ تھکتے نہیں۔ اور اگر ان کی لڑکیوں کی بات کریں تو وہ جو پروفیشن میں چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، جہاں چاہیں تعلیم حاصل کریں، جہاں چاہے جائیں، دنیا کی انہیں ساری آسائشیں، آرام اور سہولتیں مہیا ہیں، لیکن کیا وہ سب عربی زبان سے واقف ہیں؟ ان تمام کی شادیوں میں، خصوص کر ہمارے ہاں حیدرآباد اور دکن میں اور دیگر تمام جگہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو نہایت سادگی سے شادی کرنا تو بہت سے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، لیکن میجورٹی اس بات پر آمادہ ہے کہ بے شمار خرچ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایسے کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے کروں گا۔ ہم اس تگ و دود میں بہترین پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کیا ان بیٹے بیٹیوں کو، اپنے لڑکے لڑکیوں کو کیا ہم نے عربی زبان کی تعلیم دی ہے؟ کیا ہم نے ان کو آخرت کی تیاری کرنے والی کتاب سمجھنے کی، عربی زبان راست ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم تو انہیں ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر بنانے کی فکر میں، انجینئر بنانے کی فکر میں، وکیل بنانے کی فکر میں، IT پروفیشنل بنانے کی فکر میں، کمپیوٹر پروفیشنل بنانے کی فکر میں، ان فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے جتنے بھی اب سیکنڈ جنریشن، اب ہم 50 سال کے بعد بات کریں تو IT پروفیشنل بہت زیادہ آپ کو ملیں گے، انجینئرز بہت زیادہ ملیں گے، ڈاکٹرز بہت زیادہ ملیں گے، اور بہترین پروفیشنلز آپ کو مہیا ہیں، ہر پیشے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن کیا یہ سب بھی عربی زبان سیکھ چکے ہیں؟ کیا انہیں عربی آتی ہے؟ نہیں۔ اس سے اگر آگے بڑھیں گے تو ایک اور جنریشن، یعنی کہ تیسرے جنریشن
اب یہ جو ڈاکٹر کے بیٹے ڈاکٹر، انجینئر کے بیٹے انجینئر اور ڈاکٹر، یا پھر بڑے بڑے پروفیشنل تاجر کے بیٹے اس سے بڑے تاجر، لیڈر کے بیٹے اور بڑے لیڈر، جب یہ بنتے جا رہے ہیں، اب ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، اب تیسرے دور میں آ گئے ہیں، شادیوں کے بعد اب ان کے بچے ہیں، اسکولوں کو بڑے سے بڑے اسکول میں داخلہ دلانا ہے، بہتر سے بہتر تعلیم دلانی ہے، بہتر سے بہتر دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ ان کی تعلیم کا انتظام کیا جانا ہے، ان سب کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا پھر ہم ان کو عربی زبان کی تعلیم دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو بہت سوچنا پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم اس جنریشن کو بھی ہم عربی زبان سکھاتے ہیں۔ عربی زبان ایک زبان ہے، اس کو بہت بڑا بکھیڑا کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زبان تو سیکھیے پہلے، پھر آپ کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی بات جب راست پتہ چلے گی تو پتہ چلے گا کہ دین تو بہت آسان ہے۔ دین کو صرف علماء اکرام کے نام پر علماء کا ایک پروفیشن بنایا گیا ہے، اور یہ ایک سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ دین کا کام تو علماء اور مفتیان اکرام کا ہے، یعنی کہ ہم رمضان میں ایک بار ان کی خدمت کر لیں تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، اپنے مرحومین کے نام پر انہیں کچھ دے دیں تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ زندگی ہر ایک کو فرداً فرداً حساب دینا ہے، فرداً فرداً۔ قرآن جب پوچھے گا کہ کیا تم نے مجھ پر عمل کیا، تو ہم کہاں سے جواب دیں گے اور کیا جواب دیں گے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو، اگر ہم نے جو جتنی عقل دی ہے، اگر ہم اس کو عقل سے آج سنبھلے ہوئے ہیں تو ماحول اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، آسائشیں اور عیاشیاں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم کو سنبھلنا مشکل ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اتنی ہو رہی ہیں کہ ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ جب ہم ہی سمجھ نہیں پائیں گے تو اوروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ رہی بات ان لوگوں کی، تو جیسے میں نے کہا کہ اب یہ ڈاکٹر انجینئر جتنے بھی پیسے جتنے اچھے بہترین کما رہے ہیں، ویل ٹو ڈو لائف سیٹ ہو گئی ہے، اب انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں، ہم کو تو اب اپنے بچوں کو دینی تعلیم تو ضروری دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت ہوا، ایک عالم کو، ایک حافظ کو یا کسی ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اب وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھاتے ہیں گھر پر آ کر، اور جو بھی وہ پڑھاتے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اپنا دین کا حق ادا کر دیا اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا دی۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ سورہ یاد دلا دیے، کچھ دعائیں یاد دلا دی، کچھ قرأت یاد دلا دی، کچھ قرأت بہترین کروا دی، تجوید سکھا دی، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ 10 سورے یاد دلا دیے، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا یاد دلا دیا، کچھ سورہ زبانی یاد دلا دیے، کچھ آیتیں یاد دلا دی، کچھ احکام اور دعائیں یاد دلا دی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں ٹھہر کر، کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا 5 نمازوں میں سے جو جہری نمازیں ہیں جس میں آواز کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، کیا ہم کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم کسی کے سامنے اگر آج ٹھہر کر بات کرتے ہیں تو 2 منٹ بھی بغیر سمجھے کہ اگر وہ دوسری لینگویج میں بات کر رہا ہو تو اگر ٹرانسلیشن نہیں ہوتا بور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اسی کی زبان کو سمجھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کوشش نہیں کرتے۔ آئیے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آگے قدم بڑھاتے جائیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل ہی تلخ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ اور رسول کی زبان سیکھنے سے کیا دور ہو سکتے ہیں؟ کیا غفلت میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم سب مرتے دم تک یہ آرزو رہیں گی، یہ خواہش رہی کہ ہم کو عربی زبان آنی چاہیے۔ تو پھر آئیے ہم آج ہی سے یہ بیڑا اٹھائیں، نہ صرف ہم سیکھیں بلکہ آنے والی نسلوں کو سب سے پہلے ہم اس کے لیے تیار کریں، اور پھر دوسروں تک اس کے پیغام کو عام کریں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے سے قاصر ہیں، تو پھر بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن رہتی دنیا تک جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ہماری تیاری، اور ہم وہ تیاری اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر کرتے ہیں تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہم بہت خسارے میں رہیں گے۔ اور اگر ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے تو کیوں نہ عربی زبان سیکھی جائے اور اس تک پہنچا جائے، اس بات تک پہنچا جائے اللہ جو ہم تک کہنا چاہتا ہے، اس بات تک پہنچا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کہنا چاہتے ہیں۔ حق کی آواز اکس ٹی وی، ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔